MQM में शदीद इख्तलाफात की खबरों की तस्दीक हुई है। कौन से शदीद इख्तलाफात हैं और फिर अल्ताफ हुसैन से बात करना मुश्किल क्यों हो गया है? कामरान टेसोरी को गले किसने लगा दिया? खान के मुस्तकबिल का फैसला हुआ चाहता है और हामिद मीर का एक कॉलम ज़ेर बहस क्यों आ रहा है? खाने में पेशाब किसने मिलाया? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त हमेशा करता हूं कि कोई लापता नहीं करेगा। इस सर्द मौसम में सब घरों में कैद है, कोई कुछ नहीं कहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। पाकिस्तान के एक मारूफ टीवी चैनल पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में यानी कि इब्तदा में, यानी कि जो इब्तदाइया दिया जाता है, वो इब्तदाइया दिया सलीम साफ़ी ने। बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं और जियो न्यूज़ पर यह प्रोग्राम चला। जो प्रोग्राम के शुरू में बिल्कुल इब्तदा में एक बड़ा ही दुनिया भर का एक बहुत अहम किरदार कि जिसने बड़ी सियासी जिद्दोजहद की अपनी कौम के लिए और फिर अपने हुकूक हासिल किए, नाम है उसका नेल्सन मंडेला। उसका एक वाकया सुनाया। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी, ऐसी जेल के जिसमें सौबतें बर्दाश्त की गई, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोज़ की मार उन्हें लगती रही और फिर हालात ऐसे रहे कि उन्हें एक अंधेरे कमरे के अंदर, जिसे काल कोठरी कहा जाता है, उसके अंदर 27 साल तक कैद रखा गया। इस कैद के दौरान उन्हें खाना बहुत कम दिया जाता था। एक दिन नेल्सन मंडेला एक होटल के पास से गुजर रहे थे और गुजरते हुए वो होटल के पास आकर रुके। अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे इस होटल में खाना खाना है। जब वो होटल में खाना खाने के लिए दाखिल हुए तो सब लोग एहतरामन खड़े हो गए। हर शख्स उनके लिए मिलने के लिए बेताब नजर आया, लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर किया, सबसे मिलते रहे, लेकिन उनकी नज़र एक टेबल पर पड़ी हुई थी। उन्होंने खास फोकस किया उस टेबल को और उस टेबल पर जाकर बैठ गए। सामने मेज पर कुछ लोग मौजूद थे। नेल्सन मंडेला उसकी तरफ बढ़े, उठे और बढ़े। जैसे जैसे नेल्सन मंडेला के कदम उसके आगे की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उस मेज पर बैठे हुए एक खास शख्स का चेहरा का रंग उड़ता जा रहा था। वो घबराता जा रहा था। हर कदम पर उसकी घबराहट उसके चेहरों और उसकी आंखों से वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। नेल्सन मंडेला जब उसके सामने खड़े हुए तो सब लोग ये सोच रहे थे कि नेल्सन मंडेला इस तरह से खड़े होकर क्यों जा रहे हैं और ये शख्स इतना घबरा क्यों रहा है। वो शख्स ये सोच रहा था कि मेरे साथ किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है और वो उससे इतना डर क्यों था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने उसके कांधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा, आओ मेरे साथ चलो। नेल्सन मंडेला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी उसी मेज़ की तरफ ले गए जहां पर वो बैठे हुए थे और वहां बैठे थे उसे साथ अपने मेज़ पर बिठाया और खाने का ऑर्डर दिया। जब उन्होंने साथ खाना खाया, खाना खाने के बाद उससे शुक्रिया अदा किया और उठकर चले गए। साथ नेल्सन मंडेला के जो ड्राइवर था उसने पूछा कि सर ऐसी क्या बात थी कि आपने इस होटल का इंतखाब किया और आप उस शख्स के पास गए। वो उस शख्स के चेहरों की घबराहट ये बता रही थी कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो आपसे घबराया हुआ है। आपने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी मेज पर साथ खाने के लिए बिठाया। नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये जो शख्स था इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जब 27 साल काल कोठरी के अंदर बंद अपनी कौम के लिए जिद्दोजहद कर रहा था और जहां पर मुझे रोशनी की एक किरण भी नहीं आती थी, वहां ये शख्स आता था और मुझे खाना देता था। तो नेल्सन मंडेला को उसके ड्राइवर ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये आपका मोहसिन है? नेल्सन मंडेला ने उस ड्राइवर की तरफ देखा और कहा कि जब शख्स खाना देने आता था तो अक्सर ये अपने खाने, जो मुझे खाना देता था, उसके अंदर अपना पेशाब डालता था और मुझे कहता था कि अब तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा। आज वक्त बदल गया है। अगर मैं इसके साथ वही रवैया रखता तो फिर मुझ में और इसमें फर्क क्या होता?
اس لیے جب میں ہوٹل میں گیا اور میری نگاہ اس پر پڑی تو میں نے اسے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بالکل یہی پورا واقعہ سنایا سلیم صافی نے، اور سلیم صافی نے سنانے کے بعد جو انٹرو دیا اس میں انہوں نے تعارف کروایا مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ اب یہاں سے کہانی کا آغاز دو طرفہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ جب یہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آخر ایم کیو ایم کو حکومت میں آئے ہوئے 1 سال کا وقت ہو چکا، اور اس 1 سال کے وقت میں اس ایم کیو ایم نے کہ جس کے پاس 22 ایم این اے ہیں، 27 ایم پی اے ہیں، 3 سینیٹرز ہیں، اور جسے جو ایک دعویٰ کرتی رہی تھی کہ ہم آنے کے بعد سب کچھ بدل دیں گے، خود مصطفیٰ کمال کا یہ لہجہ تھا کہ میں جماعت اسلامی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی طرح جمعے کے دن مظاہرے تھوڑی کروں گا، ہم تو آہی حکومت کے لیے رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا بہت زیادہ جنت نظیر بن گیا کراچی شہر؟ خود مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہم ایک پانی کا نل بھی نہیں لگا سکتے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور انہوں نے ایک بڑے ہی طنزیہ انداز میں گفتگو کو ذرا سنیے گا، میں آپ کو آگے بڑی تہلکہ مجھے خبر انداز میں کہا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس ایک منسٹری ہے جس میں انہوں نے کراچی میں چند کیمپس لگائے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ایم کیو ایم کی کارکردگی ہے، مگر بات یہاں نہیں رکتی۔ جب یہی بات اختلافات کا سوال ایک بار پھر سلیم صافی کہتے ہیں تو اب آپ کو کھل کر ذرا سا میں بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ سندھ اسمبلی کے اندر ہمارا پارلیمانی لیڈر نہیں ہے، اسپیکر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پارلیمانی لیڈر کا نام دیں تو ہم اس کو ایک کرسی دیں، ایک کمرہ دیں، اس کا نام ہو، لیکن مصطفیٰ کمال یہ کہتا ہے اب یہ پارلیمانی لیڈر کا نام ہمیں کوئی باہر سے تھوڑی دینا ہے، ہمیں اندر سے ہی دینا ہے، ہم دے نہیں پا رہے۔ اب کیوں نہیں دے پا رہے؟ یہی تو اختلافات ہے۔ اختلافات یہ ہے کہ اہم جگہوں پر ایم کیو ایم کے درمیان اس قدر اختلاف ہے، تو انہوں نے کہا سلیم صافی نے اختلاف انہوں نے کہا چھوڑے، لیکن یہ واضح طور پر وہ اشارہ یہ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال کے اس وقت ایم کیو ایم کے اندر اختلاف اس حد تک ہے اور ڈیسیجن اس حد تک نہیں ہو پا رہا ہے مشترکہ طور پر کہ وہ سندھ اسمبلی کے اندر اپنا پارلیمانی لیڈر بھی لا سکے۔ میرے پاس اس حوالے سے تہلکہ انگیز خبر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت شدید اختلافات کیے جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں دوں گا، لیکن ابھی کی بات سنیے پہلے۔ ایم کیو ایم میں اس حد تک اختلاف ہے اور جس کا بظاہر یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جناب وہ پارلیمانی لیڈر ہمیں باہر سے تھوڑی لانا ہے، ہمیں تو یہیں سے لانا ہے، اور پارلیمانی لیڈر جب ہمیں یہیں سے لانا ہے تو پھر ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، ہم کوئی بات ہی نہیں کر پا رہے ہمارے پاس۔ اور جب یہ اختلافات وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ناعقابت اندیش لفظ استعمال کرتے ہیں، لوگ پھر یہ چلانا شروع کر دیتے ہیں اختلاف ہے۔ سرکار آپ خود بتا رہے ہیں اختلاف کا، اور جب اختلاف کا بتا رہے ہیں تو یہ اختلافات کس کس کے ہیں اور کیسے ہیں، یہ اب کیونکہ خود انہوں نے ذکر کر دیا کہ ہم فیصلوں میں اپنے اندر کی کمزوری کی وجہ سے ایک پارلیمانی لیڈر نہیں لا سکتے، اور وہاں پر بات ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی بات انہوں نے کہی کہ جناب ہم یہ باتیں الطاف حسین سے نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، اب میں بڑا حیرت زدہ رہا، جیو کا پروگرام چل رہا تھا اور جیو کے پروگرام میں وہ براہ راست الطاف حسین صاحب کا نام لے رہے ہیں، میں سمجھا شاید بیپ، اچھا انہوں نے کہا بھی الطاف حسین صاحب، تو میں سمجھا وہ الطاف حسین کہیں گے، انہوں نے کہا الطاف حسین صاحب کے نام کا، اچھا 3-4 بار انہوں نے ریپیٹ کیا۔ میں سوچتا رہا جیو کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کوئی بیپ لگے گی، نہیں بھائی بیپ نہیں لگی، تو میرا خیال سے شاید ان کا نام جو الطاف حسین صاحب کا نام ادھر ان کے اختلاف پر یا ان کے وہ لینے کی اجازت ہے، لیکن ان کی تقریر کی شاید اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب تو ہم کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، وہاں ہم سوال نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ سوال کیوں نہیں ہو پا رہا کہ جناب ایک پارلیمانی لیڈر کی چیئر خالی ہے، صحیح ہے، ایک صرف یہی معاملہ نہیں ہے، کئی معاملات۔ اسی میں انہوں نے ذکر کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا، ایم کیو ایم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکی، جبکہ 4 سیٹس کے ساتھ جو بارگین کیا ہے مولانا صاحب نے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو یہ جو انٹرویو تھا یہ در حقیقت 2 بڑے اہم پہلوؤں پر فوکسڈ کیے ہوئے تھا، کہ ایک پہلا فوکس یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے اندر اختلافات موجود ہیں اور اسی وجہ سے اہم فیصلے نہیں ہو پا رہے۔ اگر آپ اس انٹرویو کو غور سے دیکھیں تو اس کا فوکس آپ کو نظر آئے گا۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب سے 2 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہے، اور وہ 2 ملاقاتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔
تو یہ معاملات بھی اب حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک بڑی خبر اور بڑا معاملہ آج کا یہ ہے کہ یہ بڑی واضح اشارے دیے جا رہے ہیں کہ یہ اختلافات کی خبر ہے. دوسرا بڑا نقطہ کی طرف آتے ہیں اور دوسری اہم خبر کی طرف آتے ہیں. ایک وزیر بلکہ گورنر ہیں سندھ کے عمران اسماعیل صاحب نے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں فہیم صدیقی صاحب کو ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں مجھے اندازہ یہ ہوا کہ سوال فہیم صدیقی صاحب نے پوچھا کہ کیا ایم کیو ایم لندن کو لایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا زور کم کیا جا سکے. لفظ استعمال کیا کہ لایا جا رہا ہے. اچھا اب میں اس میں خبر دینے والا ہوں آپ کو, ذرا غور سے سنیے گا. پہلے ان کا جواب سنتے ہیں پھر خبر دینا ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ پھر تو عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ فالو نہیں کیا تھا, لیکن میں نے پچھلے انٹرویو سے پہلے 5-10 دن کی ان کے جو ٹویٹس دیکھے الطاف حسین صاحب کے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا لہجہ کم ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, فہیم صدیقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی معاملات ہے. اچھا میری اطلاعات کے مطابق ایسا کوئی معاملات نہیں ہے, لیکن عمران اسماعیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید, اور خود جو اینکر تھے فہیم صدیقی صاحب, انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جناب کیا ایسا ہے. ان کا سوال تھا کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کے تو بڑی سپورٹ میں اس وقت لندن یا الطاف حسین صاحب چل رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے کیوں لایا جائے گا؟ وہ تو ان کی سپورٹ میں چل رہے ہیں, تو ان کی سیٹس کیوں کمزور ہوگی؟ اچھا اب میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, کچھ لوگوں کا, پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ کچھ لوگوں کا اور خیال یہ کہ شاید ان کے لیے یہ جو بینرز لگائے جا رہے ہیں اور یہ بینرز اسٹے کر رہے ہیں, یعنی لمبے وقت کے لیے رک رہے ہیں, یہ شاید کچھ ایک خاص گروپ ہے اس کو تھریٹن کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی سر جاؤ, ورنہ وہ یہ سمجھ رہے کہ جناب ایسا شاید ہمارے لیے ہو رہا ہے. اچھا یہ مجھے ایسا لگا عمران اسماعیل صاحب کی بات سے کہ عمران اسماعیل صاحب کو بڑا قریبی تعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے متعلقہ حلقوں سے کڑے رابطے میں رہتے ہیں. وہ آئی پی پی کے اندر بھی گئے تھے جب تحریک انصاف کا معاملہ ہوا, گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں. لیکن مجھے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ کچھ خبروں کے متعلق شاید ان کی لا علمی ہے یا ابھی تک ان کو وہ چیزیں کا اندازہ نہیں ہے کہ جناب اس وقت صورتحال کہاں پر بیٹھ رہی ہے اور کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو مجھے وہ اس انٹرویو میں خود جو فہیم صدیقی صاحب ہیں انہوں نے سوالات تو بڑے کھڑے کیے, لیکن ایسا لگا مجھے کہ یہ انٹرویو عمران اسماعیل کی سطح پر بڑا کمزور تھا کہ ان کو بہت ساری چیزوں کی شاید زمینی حقائق کا اندازہ نہیں ہے. تیسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں, اور تیسری بڑی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ گلے لگ گئے. ایسے گلے ملے کیا. اچھا کامران ٹیسوری صاحب کا فن ہے کہ جناب وہ ہر جگہ پر رہتے ہیں اور بڑے مشہور گلوکار ہیں. وہ کیا نام ہے, ظفر کیا نام ہے اس کا, شانی کو بھی نہیں پتا ہے. وہ بھائی ایک بڑا پروگرام چل رہا تھا میوزک کا گورنر ہاؤس میں, تو وہ آئے اور انہوں نے گلے لگا لیا کامران ٹیسوری صاحب کو. تو کامران ٹیسوری صاحب کو تو آج کل سبھی گلے لگا رہے ہیں اور کامران ٹیسوری صاحب سب کو گلے لگا رہے ہیں. اب کسی کے لیے حلیم بن رہا ہے, کسی کے لیے کیا معاملات چل رہا ہے. تو میرا خیال سے وہ پھر پاکستان کے کچھ چینلز نے بڑی خبر کے طور پر اس کو نشر کیا. میں سمجھ رہا ہوں یہ روٹین کا ایک معاملہ تھا, لیکن اگر ان کی نظر میں خبر ہے تو ٹھیک ہے جناب, وہ خبر کے طور پر اس کو چلاتے رہیں, لیکن ہماری نظر میں بہرحال یہ خبر نہیں تھا, ایک یہ روٹین کا معاملہ تھا. خبر ایک اور بڑی ہمارے پاس ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ عشرت العباد صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جناب والا, ارے ایک شادی کی خبر بھی آپ کو دینی ہے مجھے بڑی, وہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. کراچی کی سطح کی بڑی شادی کی خبر ہے. ایک معروف سا سلسلہ تھا, اور معروف سا سلسلہ سے مراد عشرت العباد صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ہر بار تاریخ دیتے ہیں کہ ہم اگلے مہینے, دوسرے مہینے, تیسرے مہینے, چوتھے مہینے, پانچویں مہینے, چھٹے مہینے. تو عشرت العباد صاحب کے متعلق انہوں نے خود ایک پروگرام کے اندر کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں فیبروری میں. اب وہ فیبروری کی ایک بات یہ ہوئی ہے کہ فیبروری میں ایک جگہ انہوں نے اور بات کہی ہے اور کہا کہ یا ان سے منسوب بات چلائی جا رہی ہے کہ فیبروری کے مڈ میں, یعنی کہ اب سے 20-25 دن کے بعد ان کی آمد کا اناؤنسمنٹ کی خبریں چل رہی. اچھا میرے پاس اس کی خبریں نہیں ہیں, صحیح ہے, میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ شاید فیبروری میں یا رمضان کے فوراً بعد ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ یہ جو میری پہچان پاکستان, جس کو وہ سوشل گروپ ایک قرار دیتے ہیں, یہ سوشل گروپ ایک پولیٹیکل شیپ اختیار کرنے والا, یعنی کہ سیاسی شکل اختیار کرنے کی طرف سوچ بچار شروع ہو چکا ہے. ابھی تک جو یہ سوشل گروپ تھا, اسے سیاسی شکل دینے کے لیے فیبروری کا مڈ, یعنی کہ فروری کے مڈ میں یا پھر رمضان کے فوراً بعد اس کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا. وہ آئے یا نہ آئے, لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ آئے یا نہ آئے, لیکن یہ فیصلہ کچھ جگہوں پر کیا جا رہا ہے کہ ان کی آمد ہو یا نہ ہو, لیکن ایک گروپ کو جو ہے وہ ضرور تشکیل دے دیا جائے کہ جو فیبروری کے مڈ سے میں یا پھر
اپریل کے اندر یہ ہوگا کہ اگر رمضان درمیان میں آ جائے گا تو پھر اس وقت پاسبل نہیں ہوگا، لیکن اپریل میں پھر یہ اس طرف جائے گا۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، مصدق کا اطلاعات دے رہا ہوں۔ یہ ہے کہ ایک اور شادی کراچی شہر میں ہوئی، ایم کیو ایم کے ایک اہم رہنما ہیں، ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی، اور اس شادی کے اندر بڑے اہم نام لوگ آئے۔ میں جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ دیکھیے گا، اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب، کامران ٹیسوری صاحب، انیس قائم خانی صاحب، یہ تو وہ گروپ ہے جو ایم کیو ایم سے آپ وابستہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا گروپ بھی آیا ہے، ذرا سا سوچیے گا دوسرا گروپ کون سا ہے۔ ایم کیو ایم کے ایک رہنما کی بیٹی کی شادی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس میں گورنر کامران ٹیسوری صاحب اور میری اطلاع کے مطابق فاروق ستار صاحب ایک ساتھ آئے، اور باقی سب لوگ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ آئے شادی میں شرکت کے لیے۔ باقی سب لوگ علیحدہ علیحدہ آئے، اور یہ آئے جو مین تصویریں کھنچوائی گئی، اس تصویروں میں جو فاروق ستار صاحب کی جو ہے وہ تصویریں الگ ہوئی ہے، اور ان باقی سارے گروپ کی تصویریں الگ ہوئی ہے۔ جو فوٹو سیشن ہوتا ہے، جس کو آپ فوٹو سیشن آپ قرار دے سکتے ہیں، وہ اس میں ایم کیو ایم سے گئے ہوئے اور کچھ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے کچھ لوگوں نے بھی شرکت کی۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، ورنہ ایک وقت تو یہ تھا نا کہ بھائی ایم کیو ایم ہمیشہ اوائڈ کرتی تھی کہ یار پیپلز پارٹی کی جگہوں پہ نہ جائے، پیپلز پارٹی اوائڈ کرتی تھی کہ ایم کیو ایم کی جگہوں پہ نہ جائے، کیا خبر بنے گی۔ تو یہاں پر ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹرز بھی آئے جن کی بڑی قریبی دوستی ان صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ شیر و شکر کا ماحول تھا، صحیح ہے۔ اور جو ابھی تک جو میں نے آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کے انٹرویو کا بتایا کہ جس میں وہ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے لیے کچھ سوچ نہیں رہی اور کچھ انہوں نے کیا نہیں ہے، وہاں ان کا گلا شکوہ اپنی جگہ پر، علی خورشیدی صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ پر بات کرے، لیکن آپ یقین مانیے شادی پہ جو رہنماؤں کا، یعنی کہ ایک ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا جس وقت ہے، ان کے درمیان ایسا لگا کہ کوئی ایک میز ہی نہیں سچی ان کی، سب الگ الگ میزوں پر موو کرتے رہے۔ لیکن جو ایم کیو ایم سے گئے ہوئے پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ، اور جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان سب کے درمیان ایک بڑا سا رابطہ رہا۔ میں اس کی تفصیلات فوٹیجز آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں، اور وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کیا جملے ادا کیے، ساری خبر میرے پاس ہے۔ ہم انوائٹ نہیں تھے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہمیں انوائٹ کر لیتے تو سب وہاں جو لوگ آئے تھے وہ ناراض ہو جاتے کہ جناب یہ لوگ یہ کیوں آ چکے، تو وہ ہم نہیں تھے۔ اچھا خیر، ایک اور کی طرف آتے ہیں، اور بڑی اہم خبروں کی بہت ساری خبریں، اور وقت جو ہے وہ میرے پاس ذرا سا کم ہے، تو خبریں ساتھ ساتھ آپ کو دیتا جاؤں میں۔ اچھا، ایک اور خبر پر بات ہوئی ہے کہ کراچی شہر میں تحریک انصاف کا ایک پروگرام ہوا ہے، اور اس پروگرام میں یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑا اسٹیپ لیا جائے۔ تحریک انصاف کو لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک بڑا مشکل امر رہا کراچی شہر کے اندر۔ ان کے کارکنان کی تعداد تو کچھ نہ کچھ آئی ہے، لیکن جو بڑی تعداد اگر آپ کہی جا سکے وہ وہاں پر نہیں آ سکی۔ تحریک انصاف کہ کراچی میں کوئی بڑی ہلچل نہیں مچا پا رہی ہے جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہے، جس طرح سے یہاں ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت میری معلومات کے مطابق تحریک انصاف کے کئی لوگ کمپرومائزڈ ہیں یہاں پر کراچی کے اندر۔ کمپرومائز سمجھ رہے ہیں نا، ان کے رابطے کہیں اور پر بھی ہیں اور کئی اور بھی معاملات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے درمیان اختلافات بہت شدید پائے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا حال احوال بھی کوئی اچھا نہیں ہے جو میرے پاس اطلاعات ملی ہیں، اور کوئی ایک سینٹرلائز پالیسی نہیں ہے کہ زیادہ تر اپنے سپورٹر کی بیس پہ جا رہی ہے۔ اور تحریک انصاف کو خود ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یہ کہا ہے، بقول اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر ہم کمزور ہوئے نا تو آپ کو پیپلز پارٹی کو تو جگہ نہیں ملے گی، تحریک انصاف جگہ کر لے گی۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کے لیے تھریٹن ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب دونوں مل کر اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن خود تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت دھڑے بندیوں کا شکار واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب اگلے دنوں کے اندر پولیٹیکلی سب لوگوں کی موومنٹ بڑھنے والی ہے کراچی شہر کے اندر، کیونکہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن کا معاملہ آگے آنے والا ہے۔ ایک خبر یہ ہو گئی، اور ایک معاملہ یہ ہو گیا تحریک انصاف کے اس پروگرام کا حال احوال میں نے آپ کو بتایا کہ کیا وہاں صورتحال ہوئی ہے۔ ایک اور معاملہ اور ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں میں یہ بات بہت شدت کے ساتھ کہی جا رہی ہے، بلکہ کئی معاملات میں بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چند وزراء اور کراچی میں جو ان کے میئر ہیں ان کے درمیان اختلافات کی بازگشت پھر سے سنائی دے رہی ہے عوامی سطح پر۔ عوامی سطح کا مراد ہے کھلے عام،
یہ بازگشت ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے کچھ ڈائلاگس، کچھ جملوں کے تبادلے سب کے سامنے ہوئے ہیں۔ اس کی خبر میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے اس خبر کو ہم بعد میں رکھتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ انیس منصوری کو فی الحال ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ میں معذرت ہوا ہوں کہ بہت ساری خبریں ہیں، لیکن یہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کو یہاں سمیٹ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔